एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टॉप ऑर्डर आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ओपनर साइम अयूब 0 पर आउट। 1 डाउन मोहम्मद हारिस 3 रन पर ही डाउन। कप्तान सलमान अली आगा का बल्ला भी ना चला, सिर्फ 3 रन पर वापस चले गए। फखर जमान ने कुछ हाथ दिखाए, 3 चौके लगाए, 15 गेंदों पर 17 रन बनाए। सिर्फ 64 रन पर आधी टीम पवेलियन चली गई। पाकिस्तान ने 8 विकेटों के नुकसान पर 97 रन बना लिए। साहबजादा फरहान और फखर जमान के अलावा कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सका। भारतीय बॉलर्स ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। कुलदीप यादव के 3 और वरुण चक्रवर्ती के 2 शिकार। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या ने भी 1-1 विकेट हासिल किया। स्पेशल मैच देखने के लिए स्पेशल एहतमाम। बड़ी स्क्रीन नस्ब मतवालों ने पाक भारत टाकरे का मजा उठाया। सैलाब मुतासरा इलाकों में भी मुतासरीन के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब। बहावलपुर में दरिया सतलुज के किनारे मोजा बाकनपुर के रिलीफ कैंप में मुतासरीन ने मैच देखा। बहावल नगर में भी फ्लड रिलीफ कैंप में पाकिस्तान और भारत का मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब। मैंने ये हतमी फैसला किया है कि सैलाब ज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ किए जा रहे हैं। वो घरेलू सार्फिन जो अगस्त का बिल अदा कर चुके हैं उनको ये रकम अगले माह के बिजली के बिल में वापस कर दी जाएगी। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। सैलाबज़दा इलाकों में घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल मुआफ कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया, कहा सैलाब मुतासरीन के बिल हुकूमत भरेगी। जो लोग बिल अदा कर चुके हैं उन्हें रकम वापस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का सैलाबज़दा इलाकों के कमर्शियल सार्फिन के बिलों की वसूली मौखर करने का भी ऐलान। कहा ज़रई और कमर्शियल सार्फिन के बिजली के बिलों का हतमी तखमीना लगाने के लिए बिजली की तकसीमकार कंपनियों को हिदायत जारी कर दी हैं। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह हैं। सैलाब मुतासरा हर शख्स की दोबारा अपने घर में आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में धोंदो वाला बंद टूटने से पैदा होने वाला शिगाफ 400 फुट तक बढ़ गया। मजीद कई मोजाजात ज़ेरे आब आ गए। शुजाबाद की इंतजामिया ने शिगाफ पुर करने के लिए ताहिरपुर जमींदारा बंद तोड़ना शुरू कर दिया। महकमा अनहार का कहना है कि जमींदारा बंद की मिट्टी से धोंदो के शिगाफ को भरा जाएगा। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि हर तरफ पानी ही पानी है, कहीं जाने का रास्ता नहीं, खाने पीने की चीजें भी नहीं है। सैलाब इम्तिहान बन गया। इलाके में इससे पहले कभी सैलाबी रैला नहीं आया। हजारों बस्तियां उजाड़ने के बाद पंजाब भर के दरियाओं में पानी की सूरत हाल मामूल पर आने लगी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शदीद सैलाबी सूरत हाल से 4700 देहात और 45 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हुए। अब तक 104 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मंगल से मानसून के 11वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब के बालाई इलाकों में बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। चेयरमैन साहब ने कहा था कि इमीडिएट आप फ्लैश अपील करें यूनाइटेड नेशंस को, बाकी ममालिक को कि वो अपना किरदार अदा करें। मैं एक बार फिर चेयरमैन साहब की बात दोहराते हुए कहूँगा वफाक की हुकूमत से कि उस पर अमल दरामद करें। परहैप्स इट इज ऑलरेडी वेरी लेट। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वक्त गुजर गया, इसलिए कि इस वक्त भी रिलीफ और रेस्क्यू जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के सखर और गुड्डू बैराज के दौरे। दरियाए सिंध में पानी के बहाव का जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल, रिलीफ, मेडिकल और लाइफ स्टॉक कैंपों का मुआयना किया। पंजाब से आने वाले सैलाबी रैलों के बारे में ब्रीफिंग ली। कमजोर और हसास मकामात पर निगरानी की हिदायत की। कहा मौसमियाती तब्दीली की वजह से हर चंद बरस के बाद हमें सैलाब का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आज़म से कहते हैं कि रिलीफ के लिए हंगामी बुनियादों पर अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की जाए। हर साल दरिया के बहाव में तब्दीली आती है, पानी आता है तो नुकसान होता है। हुकूमत सिंध की पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। अपनी तैयारियों से मुतमईन है। शमूर जिले में तकरीबन 30,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। लोगों के इनखला में कोई मुश्किल नहीं हुई। ताउन पर सिंध के लोगों को सलाम पेश करते हैं।
سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں. سیلاب متاثرین کی جلد بحالی یقینی بنائیں گے. اس وقت اہم چیز لوگوں کی امداد ہے. وزیر خزانہ کی کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو. محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے. ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے. صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے. مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں. پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ. انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے اکنامک شماری سے بھی مدد لی جائے گی. ذرائع کے مطابق زراعت شماری سے حاصل ڈیٹا سے فصلوں اور لائف اسٹاک کے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا. دستیاب ڈیٹا اور سافٹ ویئر کے استعمال سے سیلابی نقصانات کا سروے کیا جائے گا. وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے ادارہ شماریات کو ہدایات جاری کر دی. IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس. کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے. صدر آصف علی زرداری کا چین کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ. مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے کمپلیکس پہنچے. سائنسدانوں اور انجینئر سے ملاقات کی. کمپلیکس میں جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی. ایئر کرافٹ کمپلیکس میں J-10C طیارے تیار کیے جاتے ہیں. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ J-10 اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا. مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی شاندار رہی. بلاول بھٹو زرداری, آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی صدر کے ہمراہ تھے. صدر آصف علی زرداری نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی اسپیڈ ٹرین میں بھی سفر کیا. کہا آلودگی سے پاک الیکٹرک ٹرین اور زلزلہ وارننگ سسٹم انجینئرنگ کا شاہکار ہے. دورے کے اگلے حصے میں صدر زرداری شنگھائی پہنچ گئے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا 2 روزہ اجلاس. دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطاب. کہا اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلا رہی ہے. اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے. عالمی برادری دوہرا معیار چھوڑے اور اسرائیل کو اس کے تمام جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے. اجلاس میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سمیت سعودی عرب, ترک, یمن اور دیگر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوئے. کل ہونے والے سربراہی اجلاس میں عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے تحت اسرائیل کے خلاف مشترکہ قرارداد منظور کی جائے گی. سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی شریک ہوں. عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے قطر میں موجود وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ان ملکوں کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا. پاکستان اور ایران نے مسلم امہ کے اتحاد میں عرب لیگ اور OIC کے کردار کو کلیدی قرار دیا. دونوں رہنماؤں کا فلسطینی عوام کی آزادی اور حق خود ارادیت کی جدوجہد کی بھرپور حمایت کا اعادہ. اسحاق ڈار مصری ہم منصب بدر عبداللطیف اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے بھی ملے. رہنماؤں نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بروقت اور اجتماعی اقدام کے لیے ناگزیر قرار دیا. قطر میں حالیہ واقعات پر صدر ٹرمپ ناخوش ہیں. مذاکرات متاثر ہو سکتے ہیں تاہم اسرائیل سے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور رہیں گے. فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کو رد عمل سے خبردار کیا تھا. اسرائیل کا رد عمل انہی فیصلوں کا نتیجہ ہے. امریکی وزیر خارجہ کی گفتگو. مارکو روبیو اسرائیل پہنچ گئے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو سے ملاقات کی. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قطر میں ہونے والی میٹنگ میں شریک نہیں ہو رہے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے گھر آمد. شہید کیپٹن کے والد بریگیڈیئر حسن عباس اور سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جوان اور اکلوتے بیٹے کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں. ڈیرہ غازی خان کی ندی سرور سے 500 قدیمی سکے برآمد. ڈپٹی کمشنر کے مطابق سکے صدیوں پرانے ہیں. لودھی, تغلق, دورانی سکھ اور برطانوی راج کے دور کے سکے شامل ہیں. مقامی لوگوں نے سکے محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کر دیے.
امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان بھجوا دیا. خوراک، خیمے اور ادویات شامل. امریکی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کے ساتھ کھڑا ہے. پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ امریکہ سیلاب میں جانی نقصان اور گھروں کی تباہی پر غمزدہ ہے. حکومت پاکستان کی درخواست پر بیرونی معاونت کی منظوری دی. سیلاب متاثرہ علاقوں میں قومی امدادی کارروائیوں کے لیے ہنگامی ضروریات کا سامان فراہم کیا. کی صورت خدایا میرے پاکستان سیلاب کی آزمائشوں میں بھی مسکراہٹیں برقرار. آخر بچے تو بچے ہیں. معصوم بچوں نے ریلیف کیمپ میں بھی جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا. کیمپوں میں کھیلتے مسکراتے بچے جن کے خواب اور مستقبل اب بھی داؤ پر ہے. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا سیدپور اور علی پور کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ. فلڈ ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین سے ملاقات. سیلاب متاثرین کو کھانا، راشن، ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے متاثرین کا نقصان پورا کرنے کی یقین دہانی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ریسکیو، ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں میں مصروف ہے. مجموعی طور پر 1.5 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے. کچے کے علاقوں سے 250 افراد ریلیف کیمپوں میں منتقل کیے گئے. ریلیف کیمپوں میں مجموعی طور پر 450 افراد مقیم ہیں. کراچی واٹر کارپوریشن نے ہب کینال کے متاثرہ حصے کا مرمتی کام مکمل کر لیا. میئر کراچی مرتضی وہاب نے ویڈیو جاری کر دی. کہا سیلابی ریلے سے ہب کینال کے متاثر ہونے والے 20 میٹر حصے کی مرمت 48 گھنٹوں میں مکمل کر کے پانی کی فراہمی بحال کر دی. میئر کراچی نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے حریف ہمیشہ حقائق کو سمجھے بغیر الزامات لگا دیتے ہیں. ہم کام جاری رکھیں گے اور حریفوں کی دوکھلی پالیسی بے نقاب کریں گے. میئر کراچی کا اولڈ سٹی ایریا کا بھی دورہ. ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. کراچی کے علاقے کو رنگی مدینہ کالونی سے شادی کے روز دلہا لاپتہ. 3 دن پہلے پیش آئے واقعے میں اب تک دلہے کا پتہ نہ چل سکا. اہل خانہ کے مطابق جہازیب شادی کے روز شام 6 بجے سیلون گیا تھا، پھر اس کا پتہ نہیں چلا. گمشدگی کی رپورٹ درج. والد کے مطابق جہازیب سیلون پہنچا ہی نہیں تھا. موبائل فون بھی گھر چھوڑ گیا تھا. پولیس کے مطابق CCTV کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے. جہازیب کے موبائل کا ڈیٹا بھی چیک کیا جا رہا ہے. جہازیب کے والد کو اس کے اغوا کا شبہ ہے. راولپنڈی کی قائد اعظم کالونی میں مبینہ طور پر خاتون کو جلا کر قتل کر دیا گیا. مقتولہ کے بیٹے کا الزام ہے کہ اس کی چچی نے والدہ کو کمرے میں بند کر کے آگ لگا کر قتل کیا. شواہد چھپانے کے لیے کمپریسر پھٹنے کا ڈرامہ رچایا. مقتولہ کے بیٹے کے مطابق اس کی چچی اکثر والدہ سے جھگڑا کرتی تھی. واقعے کا مقدمہ درج. مقتولہ کا دیور زیر حراست. پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق مقتولہ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگائی گئی. میڈیکل رپورٹس کی روشنی میں مزید تحقیقات جاری. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی چین کے شہر شوزو میں میئر سے ملاقات. حیدرآباد اور شوزو کو سسٹر سٹیز قرار دینے کی تجویز پر غور. گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ پاکستان کی پائیدار ترقی کے لیے ڈیموں کی تعمیر ناگزیر ہے. سندھ میں انفراسٹرکچر اور انرجی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں. ایک عہد ہوا تمام. صوفی تھا جس کا نام. سپورٹس جرنلزم کو نئی جہت سے روشناس کرانے والے سینئر صحافی اور جیو نیوز کے سپورٹس ایڈیٹر سید محمد صوفی انتقال کر گئے. 80 سالہ سید محمد صوفی روزنامہ جنگ سمیت کئی اخبارات اور رسائل سے منسلک رہے. مارشل لاء کے دور میں آزادی صحافت کی جدوجہد کے دوران قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کیں. سید محمد صوفی کی نماز جنازہ آج بعد نماز عصر کراچی میں ادا کی گئی. چیئرمین PCB محسن نقوی کا کہنا ہے کہ سید محمد صوفی کے انتقال سے سپورٹس جرنلزم کے سنہری دور کا خاتمہ ہو گیا ہے. صحافت کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سابق کپتان وسیم اکرم، شاہد آفریدی اور دیگر کھلاڑیوں کا بھی سید محمد صوفی کے انتقال پر تعزیت کا اظہار. کرکٹ
ہمارے اس مقام سے جس کو کھار چوکی کہتے ہیں یہاں سے کراس ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے. تو ہم نے ٹریل کیمراز کو مختلف لوکیشنز کے اوپر انسٹال کرنا شروع کیا اور 10 مئی 2025 کی ایک شب ہمارے اس ٹریل کیمرہ کے سامنے وہ تاریخی منظر ریکارڈ ہوتا ہے, یعنی کہ اس میں ایک کیریکل کیٹ بہت شان و شوکت کے ساتھ اس کیمرے کی آنکھ کے سامنے آتی ہے اور بہت اطمینان سے اس کے آگے ٹہلتی ہوئی جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے. کیرتن میں نایاب جنگلی بلی کیرکل کی موجودگی پر وائلڈ لائف ماہرین کو خوشگوار حیرت. ٹریل کیمروں میں کیرکل کی واضح ویڈیوز ریکارڈ کی گئیں. کراچی سے 80 کلومیٹر دور واقع کیرتن نیشنل پارک آئیبیکس, چنکارا, نایاب پرندوں اور قدیم پہاڑی سلسلوں کے لیے شہرت رکھتا ہے. کیرتن کو غیر قانونی شکاریوں اور ماحولیاتی لٹیروں سے خطرہ. وائلڈ لائف ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لاپرواہی اس قدرتی ورثے میں بسنے والی نایاب زندگیاں صرف کتابوں یا ویڈیوز تک محدود کرتی ہیں. اسرائیل نے وحشیانہ حملوں میں غزہ کے 2 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا. اسرائیل کے سابق آرمی چیف ہرزی حلیفی نے اعتراف کر لیا. ایک بیان میں کہا غزہ کی 22 لاکھ آبادی میں سے 10% سے زائد افراد ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں. غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری. صبح سے اب تک مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. غزہ شہر میں بلند عمارتوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری. غزہ شہری دفاع کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ روز 6000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہوئے. بھارتی وزیر اعظم مودی کے دورہ منی پور کے موقع پر علاقے میں ہڑتال اور احتجاج. منی پور یونیورسٹی کے طلباء نے گو بیک مودی کے نعرے لگا دیے. بھارتی پولیس کی مظاہرین پر شیلنگ, ربڑ کی گولیاں بھی چلائیں. درجنوں افراد زخمی ہو گئے. مودی کے دورہ منی پور کی میڈیا کوریج پر بھی پابندی لگائی گئی. علاقے میں کرفیو نافذ اور ڈرون سے نگرانی کی جا رہی ہے. پاک بھارت میچ سے پہلے بھارتی میڈیا اور اینکرز کی میچ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششیں. بھارتی میڈیا اپنے ہی سابق کپتانوں پر برس پڑا. سچن ٹنڈولکر, سوربھ گنگولی اور راہل ڈراوڈ جیسے پلیئرز پر شدید تنقید. نشانے پر لے لیا. پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے اکسانے کی کوشش. اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد اینکر نے یہ سبق دے ڈالا کہ قوم کے جذبات سے بڑھ کر کوئی کھیل نہیں ہوتا. ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے مینس 100 میٹر ریس کا ٹائٹل جمیکا کے اوبلیگ سیولے نے جیت لیا. فاتح کھلاڑی نے مقررہ فاصلہ 9.77 سیکنڈ میں طے کیا. ویمن ایونٹ کا گولڈ میڈل امریکہ کی میلسیا کے نام رہا. انہوں نے 10.61 سیکنڈ میں فنش لائن عبور کی. ویسٹ انڈیز کے سابق جارح مزاج بیٹر کرس گیل ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گئے, لیکن اس بار وجہ کرکٹ نہیں بلکہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ہے. پرتگال میں کرس گیل نے ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کیا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی.